अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके रूबरू हाजिर होकर कुछ दिन की बातें सुनाने का मौका मुयस्सर आया है। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाएँ। जिस तरीक़े से हम यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ताला अपनी जन्नत में भी हमें इसी तरीक़े से जमा फरमाएँ। मैं ज़िम्मेदारान के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने यहाँ आने का आज एक मौका इनायत फरमाया है। इस मौके की मुनासिबत से एक तरबियती और मालूमाती मौजू मैं आपके सामने रखूँगा। बस आप 40 से 45 मिनट पूरी तवज्जो के साथ इस मौजू को समाअत फरमाएँ। आपने अपनी तरबियत के बारे में बहुत सी बातें सुना होगा, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक नई तरबियती गुफ्तगू इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा, जो यकीनी मानों में मेरे लिए और आपके लिए नफ़ा बख्श और सेहतमंद साबित हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती थी, उन तमाम चीज़ों के आदाब, मामूलात मुकम्मल वज़ाहतों के साथ बयान किए हैं। हमारी निजी ज़िंदगी में यानी ज़ाती ज़िंदगी में देखिए, ज़िंदगी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। एक समाजी और माशरती ज़िंदगी होती है और एक निजी यानी पर्सनल लाइफ होती है। किसी भी हिस्से को अल्लाह के नबी ने हमसे नहीं छोड़ा। जहाँ पर पाकी सफ़ाई के मसाइल बयान किए, वज़ू के मसाइल बयान किए, आदाब खाने पीने के, इस्तिंजा करने के तक आदाब हमारे इस्लाम ने सिखाया। यहूदियों को अल्लाह के नबी की तालीमात पर बड़ा एतराज़ था, तो जब भी मुसलमान उनके सामने से गुज़रते तो वो ताना देते हुए या तंज़ करते हुए मुसलमानों से कहते थे कि ये देखो, मालूम है इनके नबी इनको क्या सिखाते हैं? इस्तिंजा कैसे करना ये सिखाते हैं। ये भी कोई बात है सीखने की? तो सहाबाए किराम चिढ़ते नहीं थे इससे, बल्कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनको समझाते थे कि अरे कम वक्तो, तुमको इतना ही मालूम, लेकिन हमारे नबी ने बीवी के साथ हमबिस्तरी कैसे करना वो तक सिखाया है, बोलते थे। सुभान अल्लाह। यानी वहाँ तक के अदब का ख्याल करवाया गया हमसे। ये अलग बात है कि हम लोग बाज़ मसाइल में गौर तदब्बुर नहीं करते और उसके नुक़सानात हम लोग उठाते हैं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी सुन्नतों में से एक सुन्नत जो हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, जिसको अक्सर मुसलमान इल्म न होने की बुनियाद पर रद्द कर चुके हैं, उस पर अमल नहीं करते, हालांकि उस पर अमल करना चाहिए। बहुत छोटी सुन्नत है, आपने बारहा सुना, कैलूला। कैलूला क्या है? कैलूला, कैलूला जो है दोपहर के वक्त थोड़ी देर आराम को कहते हैं, चाहे खाना खाएं चाहे खाना ना खाएं। क्योंकि मुसलमानों का मामूल ज़िंदगी ये था कि वो तहज्जुद की नमाज से उठ जाते थे। सहाबाए किराम फजर की नमाज अदा कर लेते, जो भी मुयस्सर व खुराक नाश्ता कर लेते और अलग सबा अपनी अपनी तिजारतों पर लग जाते थे। फिर
जैसे ही सूरज तेज़ हो जाता 12 बजे 11:30 बजे जंगलों से बाज़ार से सब कुछ छोड़ छाड़ कर बंद करके अपने घरों को आ जाते, खाना खा लेते, नमाज पढ़ लेते, धूप की तेज़ी होती तो सो जाते थे, आराम करते थे थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा आराम करते, उसके बाद फ्रेश होकर तिजारत करने के लिए फिर चले जाते थे। सुभान अल्लाह। हालांकि देखने में यह एक मामूली अमल है, लेकिन इसके पीछे सेहतमंद ज़िंदगी का राज है, सेहतमंद ज़िंदगी का। इसीलिए आप देखें कि इतने मसरूफ़ ज़िंदगी के ज़माने में भी अरब लोग बराबर खैलूला करने के आदी हैं। अरब में बाज़ार सुबह सुबह खुल जाता है, 11-12 बजे बंद हो जाता, और लोग ज़हर की नमाज के बाद पाबंदी के साथ वो लोग कैलूला करते हैं। क्यों? सुन्नत समझते हुए, सुन्नत जानकर। सुन्नत और अहकाम इलाही को मुसलमान शरई नज़र से देखता है, लेकिन गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कैलूला करने की पाबंद है, बड़े लोगों में से। जैसे आप देखें, हमारे मुल्क के एक अजीम सियासतदान हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनके बारे में मीडिया में हाईलाइट किया गया कि कितना भी मसरूफ़ ज़िंदगी का शेड्यूल रहो या वो दुनिया में कहीं पर भी रहो, दोपहर के वक्त वो काम नहीं करते बल्कि पाबंदी से आराम करते हैं, कैलूला करते हैं। हमारे लिए कैलूला, उनके लिए सेहत एक राज, एक ज़िंदगी। तो मुसलमान जब करता है तो इसमें अजर भी मिलता है, क्योंकि वो अपने नबी की सुन्नत समझ कर करता है, और हर वो काम जो सुन्नत में साबित हो उसको बंदा जब बजा लाता है तो उस पर हमको नेकी मिलती है, अजर भी मिलता है। सुभान अल्लाह। जैसे देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अल्लाह के नबी से एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एक आदमी अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है तो क्या अल्लाह अजर देता है? तो कहा क्या बिल्कुल देता है। ताज्जुब हुआ, इस काम में भी अजर? तो अल्लाह के नबी ने उसको समझाने के लिए बताया, अगर तू यही काम अगर किसी गलत दूसरी औरत के साथ करता तो गुनाह होता नहीं होता? देखिए हमारा दीन कितना ऊंचा दीन है, अमल भी है, सेहत भी है, अजर भी है। सुभान अल्लाह। जब एक काफिर ऐसी किसी चीज़ पर अमल करता है तो उसका अजर तो नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा उसको ज़रूर मिलने वाला है। क्यों? वो सेहत समझ कर कर रहा है। तो मेरे मोमिन भाइयों, चूँकि हम मुसलमान ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिस ज़िंदगी में औकात की कोई पाबंदी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी शहरी ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है ज़रा सोचिए। गांव करिए देहात के जो लोग हैं वो जल्दी उड़ जाते हैं, लेकिन शहर के लोग वही आराम से, वही आराम से। मैं आपको हमारे शहर की अगर बात करूंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारा जो शहर है हैदराबाद, और ख़ुसूसन पुराना शहर, उसका एक अजीब निज़ाम ज़िंदगी है। वो कैसे कि बाज़ार सुबह 12 बजे खुलते हैं और रात को 2 बजे बंद होते हैं, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी डैमेज होकर रह जाएगी। ये कोई ज़िंदगी गुजारने का रंग ढंग नहीं है। उसी शहर में गैर मुस्लिमों के इलाके हैं, अब वहाँ जाकर देखिए कि वहाँ के बाज़ार 9 बजे बंद हो जाते हैं, कॉलोनियाँ 9 बजे सो जाती हैं, और फजर में अगर आप जाकर देखें अंधेरे से उनकी औरतें उड़ जाती हैं, जो पूजा पाठ है वो सारी की सारी चीज़ें कर लेती हैं। ये उन लोगों का एक निज़ाम ज़िंदगी। इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह के नबी की बहुत सी सुन्नतों का इल्म नहीं है। इसीलिए जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम क्या कहते हैं, अरे ये भी सुन्नत है क्या, ऐसा भी करना, ये भी हदीस में है क्या? अब वो लोग जो अहले हदीस को तनकीद की नज़रों से देखते हैं, वो लोग कहते हैं अरे अहले हदीसों का क्या मामला है भाई, रोज़ाना नई नई सुन्नतें लाते हैं। नहीं, नई सुन्नत नहीं लाते, इल्म नहीं होता हम लोगों को, इसीलिए वो आपको नहीं दिखती है। वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल पहले से साबित है। उलमा उसको बयान करने में जो है बेजारगी महसूस करते हैं, अरे इसको भी क्या बयान करना है। नहीं, उलमाए रब्बानी की तारीफ़ की गई है हदीस में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने उलमाए रब्बानी की तारीफ़ किया कि उलमाए रब्बानी कौन है। ये जानिए आप, उलमाए रब्बानी किसको कहते हैं? पुख्ता उलमा, मजबूत उलमा, मुनाजरा करने वाले नहीं, फ़िक़ी बहस करने वाले नहीं, पेचीदा मसाइल में उम्मत को उलझाने वाले नहीं,
बल्कि उम्मत को दीन के छोटे छोटे मसाइल सिखाने वाले उलमाए रब्बानी है। सुभान अल्लाह। और हमारे अहले हदीस उलमा ऐसी चीज़ें सिखाते रहते हैं माशाअल्लाह, नौजवानों को वाकिफ़ करवाते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, आ जाएं कुछ देर दलाइल की रोशनी में खलीलुल्लाह के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, ताकि यह गुफ्तगू हम तमाम के लिए फ़ायदामंद साबित हो। देखिए, सबसे पहली बात, अतिब्बा ने बयान फरमाया कि वो लोग जो कैलूला करते हैं उनको दिल के बीमारियों का खदशा कम हो जाता है, और ज़ायबिटीज़ जैसी शुगर की बीमारी के खतरात उन लोगों को कम हो जाते हैं। इसी तरीके से चिड़चिड़ापन और जो है हाइपरटेंशन, ऐसी बीमारियां ऐसे लोगों को नहीं आती। ब्लड प्रेशर का निज़ाम अच्छी तरीके से चलता है, फालिज के खतरात से ऐसे लोग महफूज रहते हैं। हालांकि है कितनी थोड़ी सी नींद, लेकिन एक सेहतमंद ज़िंदगी है, एक सेहतमंद ज़िंदगी है। क्यों? देखें, हम लोगों के पास टाइम टेबल की कदर नहीं है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी को हम जो है इसी तरीके से हम लोग अपने जिस्म को, बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाने के आदी हैं। अंग्रेज़ लोगों की खुसूसियत यह है कि वो अपने जिस्म को नहीं थकाते, बल्कि वो लोग एक उसूल बना लिए, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे मेहनत करो और 8 घंटे अपनी ज़िंदगी के काम करो। जो प्राइवेट लाइफ है, मियाँ बीवी बच्चों को अपना टाइम दो और अपने एंजॉय करो ज़िंदगी को। इसीलिए वो लोग हमारे मुकाबले में वो लोग सेहतमंद रहते हैं। क्यों? अपनी ज़िंदगी को। अब हम मुसलमान कैसे हैं? हम मुसलमान ऐसे हो गए 12 घंटे से लेकर 14 घंटे मेहनत करते हैं। हम लोग अपने जिस्म को थका देते हैं, उसको आराम लेने नहीं देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम लेने का एक तरीक़ा सिखाया, जिसके ज़रिए से हम लोगों को सेहत मिल जाती है। और सेहतमंद, इसीलिए अल्लाह के नबी के एक हदीस में आपने क्या फरमाया? लोगों, सेहत को गनीमत जान लो बीमारी से पहले, और हम सेहत की फिक्र करते हैं बीमारी के बाद। देखिए, सोच में फ़र्क कितना ज़्यादा है हम लोगों की। अब मोटापा कब कम किया जाता है? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हम वेट लूज़ करते। भाई, पहले से क्यों लूज़ करते नहीं आए हम लोग? अल्लाह के नबी के उसूल के ख़िलाफ़ है कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जान लो। बीमारी आने के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब आप चाहेंगे लाख कंट्रोल करें, कंट्रोल करने वाली चीज़ हमसे क्यों? ये हंगामा क़ैद ज़िंदगी, बेहंगम ज़िंदगी, बग़ैर किसी निज़ामुल औक़ात के ज़िंदगी हम लोग जो है गुजारते हैं। इसीलिए आप देखें, एक जो है एक रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी की, कि लीड्स यूनिवर्सिटी की एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट ये बताती है कि अगर इंसान 20 मिनट का क़ैलूला कर ले तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती है। और मेरे भाइयों, बीमारी तो अल्लाह के हुक्म से आती है, सेहत भी अल्लाह के हुक्म से आती है। समझे? बीमारी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन बाद बीमारियां ऐसे हैं जो हमारे आदतों से हम मोल लेते हैं। वक्त पर नहीं सोना, वक्त पर नहीं खाना, वक्त पर नहीं पीना, और अपने जिस्म का ख्याल करते हुए खाना नहीं खाना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास क्या होता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन शहरों में जाकर देखिए। शहरों में, हमारे हैदराबाद में रात का खाना रात के 12 बजे से पहले नहीं होता। दावतों का आगाज़ रात के 10 बजे से पहले नहीं होता। यह कोई ज़िंदगी है? नहीं है ये ज़िंदगी। यह फ़ख्र करने वाली बात नहीं है, यह तो अल्लाह की नाशुक्रियों में से एक नाशुक्री है। मदीने को एक बादशाह ने एक हकीम भेजा, जाओ मदीने में रहो और मुसलमानों का इलाज और मुआलजा करवाओ। वह हकीम आया, कई साल तक मदीने में रहा, लेकिन उस हकीम के पास एक भी मरीज नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए आप, हालांकि मदीने में इतनी बड़ी आबादी सहाबा की रहा करती थी, कम बेश 1 लाख सहाबा कराम की जमात तैयार थी, तो एक भी बीमार नहीं हुआ। वो हकीम को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने बाज़ मुसलमानों को पकड़कर पूछा, क्या बात है भाई कि तुम लोग बीमार क्यों नहीं होते? तो क्या प्यारी बात कहा कि देखो, हमारे नबी ने हमको खाने पीने की तरबियत दी, हमको ये बताया शदीद भूख जब लगे तब खाना खाओ, और इतना ही खाना खाओ जितना मैदे में जगह हो। 3 पेट खाना खाओ और 1 पेट खाना खाली रहने दो। हम उस पर अमल करते हैं, और उस पर अमल करने की वजह से हम बीमार नहीं होते। कोई ख़ास चीज़ें नहीं खाते थे साहबा,
صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے کہ صحابہ کی غذائیں روزمرہ کی تھیں، کوئی اسپیشل غذائیں بریانی مندی وغیرہ نہیں ملتی تھی صحابہ کو، ان کو تو سوکھی روٹیاں کھا کر زندگی گزارتے تھے، زیتون کا تیل پی کر زندگی گزارتے تھے، اور گھی کھا کر زندگی گزارتے تھے، شہد کھا کر زندگی گزارتے تھے، کھجور کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، گھر میں آ کر پوچھتے کھانے کو کچھ ہے، کہا کچھ نہیں ہے، چلو آج روزہ رکھ لیا، کثرت سے وہ لوگ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ میرے مومن بھائیو، کیا ہماری زندگی میں یہ ہے؟ نظام نہیں ہے، ہمارے پاس نظام نہیں ہے، اسی لیے ہماری زندگیاں جو ہے بیمار ہیں۔ آپ سروے رپورٹ آپ دیکھیں، بعض شہروں کا سروے رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، خصوصاً پورے ہندوستان میں شہروں میں سب سے زیادہ دل کی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں حیدرآبادیوں کو ہے۔ کیوں؟ بے ہنگم کھانا پینا اور نظام زندگی، بے ہنگم کھانا پینا اور نظام زندگی۔ ویسے شوگر کے 35% امراض ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں، شوگر کے 35% امراض، 35% لوگ شوگر کی وجہ سے متاثر ہیں ہمارے ملک میں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، ان امراض میں اگر کوئی شوگر کی ایک گولی روزانہ کھاتا ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ایک گولی کھاتا ہے تو روزانہ میڈیکل کی تجارت میں 200 کروڑ کا ٹرن اوور ہوتا ہے، ایک نہیں دو نہیں، ایک بیماری کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد اور بیماریاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہوا؟ صحابہ کو نہیں ہوا، ہم کو کیوں ہوا؟ اب ہم بولتے ہیں نہیں بھائی آج کل کھانے بدل گئے، سالن بدل گئے، تیل بدل گئے، سب پروسیس آئٹم آ رہا وغیرہ، یہ سیکنڈری بہانہ ہے، ہمارا نظام زندگی بدل گیا، یہ مانو۔ اللہ کے نبی نے ہم کو ایک نظام سے جوڑ کے رکھا۔ مسلمان بیمار شخص کا نام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن پسند ہے۔ اب طاقتور مومن کے معنی کیا ہے کہ باڈی بلڈر؟ نہیں، صحت مند مومن، صحت مند مومن۔ ورنہ باڈی بلڈر صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھے، لیکن صحت مند تھے صحابہ کرام۔ حضرت علی دبلے پتلے تھے لیکن بڑے چھریرے تھے، بڑے چھریرے تھے، جذبات تھے ان کے پاس، لیکن یہ چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگ حلق تک کھاتے ہیں اور پیپسی پی کر اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے۔ میرے مومن بھائیوں، یہ نظام کو سمجھو، اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی کے نظام کو سمجھو۔ ہم نے اس نظام کو نہیں سمجھا، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بیماریاں آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ایک بنیادی بات بیان فرماتے ہیں سورہ نور میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت پر ہم میں سے کسی ایک کا بھی عمل نہیں ہوگا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم تبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ دیکھو تمہاری ملکیت کے غلام اور تمہارے وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 ایسے اوقات ہیں وہ تمہارے بیڈ روم میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا بولے؟ 3 ایسے اوقات ہیں وہ تمہارے بیڈ روم میں نہیں آنا چاہیے۔ اس ادب کا خیال کرو، اس میں حکم بھی ہے۔ کیسے؟ میرے ابا کا کمرہ ہے، نہیں جانا۔ یہ 3 اوقات میں بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے باپ کے کمرے میں جانے کی، ہرگز نہیں ہے اجازت۔ نہیں باپ سویا ہوا ہے، بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں، ادب کے خلاف ہے ان 3 اوقات میں۔ اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 1، پہلا وقت کیا ہے کہ قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کوئی بھی بغیر اجازت کے اپنے باپ کے کمرے میں نہیں جانا، یا اور دوسرے رشتہ داروں کے کمروں میں، میرا ہی کمرہ ہے، نہیں جانا۔ اللہ نے کہہ دیا۔ کیوں؟ کون سی حالت میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے، نمبر 1۔ نمبر 2، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کی نماز کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے بدل کر سو جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ ظہر میں سونا اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، نہیں ہے؟ ظہر میں خیلولہ کرنا اللہ کی طرف سے حکم ہوا نہ ہوا؟ اللہ نے کہا ایسے وقت میں بھی کوئی نہیں جانا، چونکہ آدمی تھکا ماندہ بازار سے آ رہا ہے، نماز ادا کیا، کھانا کھا لیا، اپنے یہ کپڑے اتار دیا، دوسرے کپڑے پہن لیا، سو گیا، آرام کیا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مانے کیا ہے کہ کوئی بھی جا کر وہ نیند کے اندر ڈسٹرب نہیں کرنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد جب کہ تم سونے کے لیے چلے جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا ہمارے گھروں پہ اس پہ عمل ہوتا؟ نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں عمل۔
اسی لیے کئی قسم کی خرابیاں ہمارے پاس جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو ایک تمہیدی اور بنیادی بات تھی، میں ذہن بنانے کے لیے اتنے مواد کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کے بارے میں جو باتیں بیان فرمایا وہ بڑے تعجب قید اور بڑی نصیحت آمیز۔ پہلی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی نے امت محمدیہ سے کہا قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، اے لوگو قیلولہ کیا کرو چونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ، یہ حدیث السلسلہ الصحیحہ کے اندر آئی، کہا قیلولہ کرو، کیوں؟ شیاطین، اللہ، شیطان کون ہے؟ انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو تم کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، فقر و فاقہ کشی میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے کیا کہا؟ شیطان کے راستے سے تم بچو گے یا نہیں بچو گے؟ انتباہ دیا یعنی بچو۔ معلوم کیا ہوا؟ ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز سے پہلے جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو قیلولہ کرو، یہ شیطان کو شکست دینا ہے، اور نہیں کرنے والے ان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، ان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے۔ میرے دوستو، ایک خاص موضوع ہے کہ ہماری زندگی کے کس کس حصے میں شیطان مداخلت کرتا ہے، یہ جاننا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ قیلولہ کرنا۔ اب اللہ کے نبی کے اس حکم کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حکم تاکیدی ہوا نہیں ہوا۔ تاکیدی کے معنی کمپلسری ہوا نہیں ہوا، کرنا ہے نہیں ہے، اور نہیں کرنے والے کس کے ساتھی ہو گئے؟ کیا شیطان کو دوست بنائیں گے؟ یہ دنیا کیا کرتی ہے آپ مت جانیے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ پیارے نبی کے پیارے امتی ہیں۔ ہم دائی قوم ہیں، ہم لوگ دائی قوم ہیں، ہم لوگ دائی قوم ہیں۔ ہمارا ہر عمل دعوت کا عمل ہے۔ ہمارا دعوت کے لیے تقریر کرنا ضروری نہیں ہے، توحید بیان کرنا ضروری نہیں ہے، دعوت کے لیے عملی زندگی بنانا ضروری ہے۔ ہمارے کس عمل سے نہ جانے غیر مسلم متاثر ہو جائے، سبحان اللہ۔ بعض غیر مسلم بولتے دیکھیے ہم اسلام کے اس عمل سے متاثر۔ ایک اور حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ اس روایت میں حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، وزاد ابن حجر فی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا۔ حکم اللہ کے نبی کا، عمل کس کا ہوا؟ صحابہ کرام۔ تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد ابن حنبل میں، اتنے جگہ یہ حدیث آئی جس میں کہا گیا ہم جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے، کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، پھر اپنے بازاروں کو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی سنت تھی، اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی طور پر بیان فرمایا۔ اب ہم مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کی کمیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں، حضرت سہل ابن سعد ساعدی بیان فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دوپہر کا کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے، پھر واپس جا کر قیلولہ کرتے، اور ہمارے مکانات بنو سلمہ میں ہوا کرتے، نماز پڑھتے، بنو سلمہ کو جاتے اور جا کر پہلا کام کیا کرتے تھے؟ قیلولہ کرتے تھے۔ کیوں؟ محنت مزدوری تھی نا، محنت مزدوری کرنا چاہیے تھا نا۔ صحابہ قیلولہ کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ جو احادیث تھیں مجموعی طور پر اس سے تو یہ بات کا پتہ چلا کہ صحابہ جمعہ کے دن پابندی سے قیلولہ کیا کرتے تھے۔ معنی کیا ہوا ہے؟ کیا غیر جمعہ نہیں کرنا ہے؟ کیا غیر جمعہ نہیں کرنا ہے؟ نے تاکیدی حکم آیا صحابہ کے عمل کا، چونکہ جمعہ کے دن انسان بہت مصروف ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کیا کرتے؟ پوری دن عبادتیں کرتے ہوئے قیلولہ برابر کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آؤ چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی بیان کی گئی ہے۔ ذاتی زندگی یعنی صحابہ سے عمل، بس صحابہ تو وہی عمل کرے جو اللہ کے نبی کرے، خود سے تو صحابہ کوئی عمل نہیں کرے اپنی عادت بنا کر۔
اللہ کے نبی کو دیکھ کر کیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی؟ کچھ احادیث. نمبر 1، پہلا واقعہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ میں داخل ہوئے. ہجرت کے وقت قباء سے مدینہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ میں جیسے ہی داخل ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اونٹ کی مہار پکڑ لی، کجاوا لے لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر مہمان رہیے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جس کا کجاوا ہے اس کی مہمان. اللہ کے نبی بولے یا سب سے قریب کس کا مکان ہے؟ ابو ایوب بولے میرا مکان ہے. کیا بولے؟ ابو ایوب بولے میرا مکان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے اس موقع پر کیا کہا فانطلق فہی لنا مقیلا، ابو ایوب جاؤ، اور ہمارے قیلولہ کا وقت ہو چکا ہے، ہمارے قیلولہ کے لیے بستر تیار کرو. بولے سبحان اللہ. اللہ کے نبی اجنبی تھے نا مدینے میں، کوئی جگہ نہیں تھی اللہ کے نبی کے لیے. تو اپنے میزبان سے پہلا کام کیا کہا؟ قباء سے کب نکلے اللہ کے نبی؟ جمعہ کی نماز پڑھ کر. جمعہ کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی نکلے اور مدینہ پہنچ گئے. 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قیلولہ کیا. یہ نہیں بولے میں میرے ماموں سے ملوں گا، میرے رشتہ داروں سے مل لوں گا، لوگوں سے مل لوں گا. نہیں، وقت ہو گیا. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ہر کام اپنے وقت میں کیا کرتے تھے. مسلمان کو وقت کا پابند بنایا گیا ہے، ہر کام مسلمان کے وقت پر. تو اللہ کے نبی اپنی عادت شریفہ کے ساتھ کہا ابو ایوب جاؤ، ہمیں قیلولہ کرنا ہے، ہمارے قیلولے کا بستر لگاؤ. ابو ایوب اپنے گھر گئے، جا کر اللہ کے نبی کا بستر لگا دیا. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی عادی ہوئے نا اس چیز کے، اللہ کے نبی کا عمل. اب آئے دوسری حدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری خالہ ام حرام کے گھر آنا جانا ہوتا تھا. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خالہ ام حرام کے گھر تشریف لائے، اور وہ وقت قیلولے کا تھا، اور میری خالہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا. آپ قیلولہ فرما رہے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے. مسکراتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے. میری خالہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں مسکرایا؟ آپ مسکراتے ہوئے کیوں بیدار ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا. دیکھیے قیلولہ کے وقت اللہ کے نبی کو خواب آیا، اور نبی کا خواب وحی کی ایک قسم ہے، وہی ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ کہا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک میری امت کا پہرا، ایک ایسا لشکر جو سمندر سے سفر کر کے جائے گا اور فلاں فلاں علاقوں کو فتح کرنے والا ہے. ام حرام کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر میں میرا شمار فرمائے. سبحان اللہ. اس لشکر میں میرا شمار فرمائے. اللہ کے نبی نے کہا ام حرام اس لشکر میں تم شامل ہو. اللہ نے تم کو پیشن گوئی دی. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم شامل ہو. پھر اللہ کے نبی قیلولہ میں مشغول ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اٹھے اور ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیوں مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے؟ کہا میری امت کا ایک اور لشکر سمندر کے راستے سے سفر کرے گا اور فلاں علاقوں کو فتح کرے گا. ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس لشکر میں میرا شمار فرمائیں. اللہ کے نبی نے کہا ام حرام پہلے لشکر میں تو تم شامل تھی، پہلے لشکر میں تو اللہ نے تم کو شامل کر لیا. اب اس لشکر میں ام حرام اپنے شوہر نامداد کے ساتھ شریک رہیں اور اس علاقے کو فتح کیا. جب واپس آ رہی تھی تو اپنی سواری سے نیچے گری، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور حضرت ام حرام شہید ہو گئی. دیکھیں اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی نہیں. اب اللہ کے نبی نے ام حرام کو یہ خوشخبری جو دی تھی وہ کب دی تھی؟ قیلولہ میں نا. تو اللہ کے نبی قیلولہ کی عادی تھے نا. یہاں جمعہ کا ذکر نہیں ہے، عام عادتوں کا ذکر ہے. یہ تیسری حدیث. اب آئیں چوتھی حدیث. ایک اور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے.
اللہ کے نبی کا ایک خاص وقت تھا قیلولے کا، تو کبھی کبھی حضرت انس بن مالک کے گھر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے لیے ایک بستر تیار کی تھی، چمڑے کا بستر تھا وہ، تو وہ چمڑے کا بستر بچھا دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں قیلولہ کرتے۔ ایک دن کی بات ہے، انہوں نے بستر بچھا دیا، اللہ کے نبی قیلولے میں تھے، اور اللہ کے نبی کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ نکلنے لگا، تو ام سلیم نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے پسینے کو ایک کانچ کی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا، جیسے نکل رہا تھا تو جمع کرنا شروع کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلیم نے کیا کیا، ایسے انگلی سے ایک راستہ بنا دیا پسینے کا، جمع کر شیشی میں ٹپک جاتا تھا، وہ پورا جمع کر لیا۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا میں اپنی خوشبو میں اس کو استعمال کر لوں گی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت انس بن مالک کا انتقال ہوا، انس بن مالک نے وصیت کیا میرے گھر کے فلاں مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، لاؤ اور اس کو میرے کفن کے اندر ڈال لینا۔ سبحان اللہ۔ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی عادی تھے نہیں تھے، ایک سنت عمل کیا نہیں کیا۔ بات یہی ہے میرے بھائیوں، یہ سارے دلائل کا مقصد کیا ہے؟ ہماری ایک عادت کو سدھارنا، ایک سنت پر عمل کروانا۔ چلیے، اللہ کے نبی قیلولہ کی کتنے عادت تھے؟ ایک اور واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی معرکے جہاد میں جاتے، اللہ اکبر، دیکھیے جہاد کے معرکے میں بھی جاتے، تو اگر قیلولہ کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی جہاد کے موقع پر بھی قیلولہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جہاد کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے نجد کے اطراف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولہ کا وقت ہو گیا۔ وہاں اس علاقے میں ببول کے بہت کثرت کے ساتھ درخت ہے، ببول کانٹے والا درخت، بہت زیادہ درخت ہیں، تو اللہ کے نبی نے لشکر کو وہاں روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئے، اور اپنی سواری سے اترے، اور اپنی تلوار کو درخت کے اوپر لٹکا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرنے لگے۔ صحابہ بھی دیکھے درخت بہت ہیں، تمام صحابہ بکھر گئے اور وہ بھی قیلولہ کرنے لگے۔ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ قیلولہ کر رہے تھے۔ ایک دشمن اسلام جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کی نظر اللہ کے نبی پہ پڑی، کہا کہ محمد یہاں اکیلے ہیں۔ گھات میں بیٹھ گیا، اور اللہ کے نبی نیند میں ہیں، آہستہ آپ کی تلوار لیا اور آپ کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی نیند بیدار ہوئی تو ظالم نے پوچھا، اے محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا بڑے اطمینان سے، اللہ۔ 3 مرتبہ کہا اللہ کے نبی نے، مارے خوف کے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے تلوار لے لیا، صحابہ کو آوازیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ماجرا سنایا، کسی کو برا بولنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کے اس موقع پر حسن سلوک کو دیکھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جہاد سے واپس ہو رہے تھے، قیلولے کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کیا۔ قیلولہ کو جہاد کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے آپ نے ترک کیا نہیں کیا، لہذا یہ ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اب آئیں 5ویں دلیل دیکھیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حدیبیہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ میرے والد بھی نکل گئے، لیکن میں احرام باندھ کر نہیں نکلا تھا۔ صحابہ کی جماعت کے ساتھ میں بھی حدیبیہ گیا، لیکن میں احرام باندھا ہوا نہیں تھا، بقیہ سارے مسلمان احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت سے گیا تو مجھے ایک جانور دکھائی دیا، اس کو کہتے ہیں جنگلی گدھا، جنگلی گدھا۔ تو میں نے کیا کیا، اپنے تیر سے اس کا شکار کیا، اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو صاف کیا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، اور کچھ گوشت کو میں نے محفوظ کر لیا،
جب میں یہ اعمال انجام دے رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی کا قافلہ آگے نکل گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن گھات میں بیٹھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. میں نے کیا کیا؟ اپنی سواری پر سوار ہوا, تیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا, لیکن مجھے راستہ نہیں ملا. راستے میں کچھ لوگ ملے. میں نے ان سے پوچھا, تم لوگوں نے اللہ کے نبی کو کہاں چھوڑا تھا؟ تم لوگوں نے اللہ کے نبی کو کہاں چھوڑا؟ یعنی اللہ کے نبی کہاں تھے تم نکلتے وقت؟ کہا فلاں مقام پر ہم نے اللہ کے نبی کو چھوڑا تھا. میں تیزی کے ساتھ وہاں گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں سے جب آ رہے تھے تو اللہ کے نبی قیلولہ کرنے فلاں مقام پر رکے تھے. میں تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تھوڑا انتظار کریں. کیوں؟ مسلمانوں کی جماعت پیچھے آ رہی ہے, کہیں دشمن ان پر حملہ نہ کر دے. اللہ کے نبی رکے رہے. سارے مسلمان آنے کے بعد پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے. کون سا موقع تھا؟ حدیبیہ کا. اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی قیلولہ کیا نہ کیا؟ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قیلولہ کے اندر رہے. اسی طریقے سے حدیبیہ کے موقع پر ایک اور حدیث حضرت یزید بن ثابت بیان فرماتے ہیں. اللہ کے بندو ایک بات دیکھیے, صحابی کا نام ہے یزید بن ثابت. اب ہمارے مسلمان ایسے بن گئے, اللہ رحم کرے, ہم اہل سنت الجماعت میں تو ہیں, لیکن ایک یزید کی خاطر صحابہ کے نام جتنے یزید تھے سب کو مفقود کر دیا ہم نے. دیکھو یزید ابن معاویہ, کیا معاملہ تھا اللہ جانے, کیا فقہی بحث ہے, اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے, اس پہ گفتگو کرنا نہیں ہے, اور ہم وہ گفتگو کے لیے پیدا بھی نہیں کیا گئے. ایک بندے کا نام یزید تھا, ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی, ہو سکتا ہے, اللہ جانے غلطی بھی نہیں ہوئی, لیکن 114 صحابہ کا نام یزید تھا. کتنا؟ آپ اسود الغابہ کو اٹھا کر پڑھیے اس کی فہرست کو, اس میں 114 صحابہ کے نام یزید تھے. آج کسی مسلمان کا مجال ہے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کی؟ ہم اہل سنت الجماعت نے یزید کو گالی بنا دیا, گویا صحابہ کے نام کو گالی دینے کے مترادف ہو گیا. یہ بھی صحابہ کی گستاخی ہے نہیں ہے؟ دیکھو یہ صحابی کون ہے؟ یہ صحابی کا نام کیا ہے؟ یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. جب ہم بقیع میں پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک قبر دیکھی. پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اسی عورت کی ہے جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. ایک کالی عورت تھی, مسجد نبوی کو پاک صاف کیا کرتی تھی, غریب عورت تھی, وفات پا گئی. تو صحابہ نے کیا کیا؟ اس عورت کو نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا, اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دیا. اب اللہ کے نبی پوچھے کیا بات ہے, تم لوگ مجھے اطلاع کیوں نہیں دیے؟ اس عورت کے وفات پانے کی اطلاع تم لوگ مجھے کیوں نہیں دیے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کنت قائلا وصائما فکرہنا ان نؤذیک. یا رسول اللہ آپ روزے کی حالت میں تھے اور وہ قیلولہ کا وقت تھا جس میں آپ قیلولہ فرما رہے تھے. ہم نے آپ کو خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا, اسی لیے ہم نے اطلاع نہیں دی. اللہ کے نبی نے کہا ایسے مت کرو, آئندہ سے ایسے مت کرو. کسی بھی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دو, کیونکہ جب میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی بخشش فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ کے نبی قیلولہ میں تھے, صحابہ ڈسٹرب کرے؟ صحابہ ڈسٹرب نہیں کرے. یہ عادت شریفہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, یہ جو دلائل سارے کے سارے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, یہ پیش کیوں کیا؟ یہ عادت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے, یہ عادت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں خلفائے راشدین کی باری آتی ہے. سارے خلفائے راشدین قیلولہ کرنے کے عادی تھے. ایسی احادیث ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پابندی سے قیلولہ کیا کرتے تھے. حضرت عثمان پابندی سے قیلولہ کیا کرتے تھے. حضرت علی بیان فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھ کر قیلولہ کیا کرتے تھے. کیسے؟ ایک وقت کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے. فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے فاطمہ, علی کہاں ہیں؟ کہا ابا جان میرے میں علی میں کسی مسئلے کو لے کر بحث ہو گئی, وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے.
اللہ کے نبی ایک صحابی کو بلائے, بلا کر فرمایا دیکھو جاؤ علی کو تلاش کرو, علی کہاں ہیں؟ وہ صحابی گئے علی کو ڈھونڈنے, آ کر اللہ کے نبی کو خبر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مسجد میں تشریف فرما ہے اور خیلولہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ خیلولہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے بلا کے لاؤ, نہیں بولے اللہ کے نبی. اس سے بہت بڑی بات آپ کے سامنے ثابت کروں گا. کیا بولے؟ بلا کے لاؤ, یہ نہیں بولے. اللہ کے نبی خود مسجد کو چلے گئے, اللہ کے نبی خود مسجد کو چلے گئے. جا کر کیا بولا حضرت علی سے؟ کہا کہ اے ابو تراب اٹھو, بولے اے ابو تراب اٹھو. اسی دن سے حضرت علی کا لقب کیا پڑ گیا؟ ابو تراب. ابو تراب. اللہ کے نبی گئے اور حضرت علی کو بیدار کیا اور مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا. تو دیکھیے خلفائے راشدین اس کے پابند تھے کہ نہیں تھے؟ اب اس میں مسئلہ کیا ہے ہم سب لوگوں کے لیے؟ اب یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت سے لوگ صاحب داماد ہیں. ہم لوگ داماد کی عزت نہیں کرتے. ہم لوگ داماد کو کیا سمجھتے معلوم؟ ہمارے گھر کا غلام. حضرت علی اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ چچا زاد بھائی, نمبر 1. نمبر 2 داماد. اب اللہ کے نبی سرپرست ہونے کے ناطے حضرت علی کو بلا سکتے تھے نا؟ نہیں, داماد کے بعد خود چلے گئے. اور آج ہمارے سسرے صاحب اتنے مغرور ہیں کہ ان کو داماد کا ہاں میں جاتا ہوں اس کے پاس, ہاں نہیں جاتا میں, کرتے نہیں کرتے. یہ ایک دلیل ہے. اور داماد کی عزت کرنے کی دوسری دلیل بتاؤں آپ کو. جتنے لوگ داماد والے ہیں اور سالے والے ہیں, سالے بنے ہوئے ہیں, اپنے بہنیں کے بارے میں سنو. کیا کہا حضرت عمر؟ اپنی بہن کے گھر کو گئے مسلمان ہونے کی وجہ سے, جا کر بہن کو مارے. پہلے بہن کو خوب مارے, بہن کو خوب مارے. مارنے کے بعد بھونے کو نہیں مارے, بھونے کو نہیں مارے, ایک پچکڑ لگائے بھونے کو, بس آخر میں ایک مارے. مارتے ہی بہن کا جلال ایسے پکڑ لیا ہاتھ. بولے عمر تیری مجال اپنے بھونے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ ارے ہمارا تو معاملہ یہ ہے یا سالوں پورے بھونے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک. نہیں میرے بھائی, گھر کے داماد کی عزت کرو. اللہ کے نبی نے علی کی عزت کر کے ثابت کروایا کہ علی میرا داماد ہے, لہذا علی کی توہین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرحلے میں نہیں کیا. کئی زندگی کے مراحل آئے تھے. حدیث میں چلتے چلتے یہ بھی بات ہم کو بتائی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی اپنے دامادوں کی عزت کیا کرتے تھے. انہی میں ایک اور روایت ہے دوسرے صحابہ میں, عام صحابہ میں, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو طلحہ انصاری اور دوسرے صحابہ, یہ سارے کے سارے صحابہ کرام خیلولہ کرنے کے عادی تھے جن کے ناموں کا تذکرہ کیا گیا. ایک اور حدیث میں بتایا گیا بیعت رضوان جب پیش آئی حدیبیہ کے موقع پر, تمام صحابہ قیلولہ میں تھے. حضرت عثمان کی شہادت کی جب خبر آئی, جھوٹی خبر, تو صحابہ کہاں تھے؟ سب قیلولہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی کی جب خبر آئی عثمان شہید کر دیے گئے, اعلان کروایا ساروں کو بلاؤ. قیلولے کی حالت میں اللہ کے نبی نے سب کو بلایا اور بیعت رضوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے دیا ہے, یہ دلائل آپ کے لیے اسی لیے دیا. ایک روایت مجھے اسی طریقے سے ملی ابن ابی شیبہ میں کہ انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پابندی کے ساتھ خیلولہ کرتے تھے. یعنی گویا یہ نبیوں کی عادت بھی تھی. اور مشرکوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس زمانے کے مشرکین بھی خیلولہ کرنے کے عادی تھے. کیوں؟ وہاں کی تہذیب اور تمدن تھا. الغرض میرے مومن بھائیوں, میں نے بات کو بہت سمیٹتے ہوئے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کئی دلائل دیا ہے. کیوں؟ یہ سنت ہم سے چھوٹی جا رہی ہے. اور یاد رکھو جب تک ایک سنت بھی ہم سے چھوٹتی رہے گی اللہ تعالیٰ ہم کو غالب نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, یہ سنت رسول ہے, سنت رسول کی عظمت ہے. دیکھیے ایران فتح کرنے خالد بن ولید کے ساتھ صحابہ کا بہت بڑا لشکر گیا. کئی مہینے تک ایران کی جنگ چل رہی ہے لیکن ایران فتح نہیں ہو رہا. صحابہ بڑے تعجب, آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا بول کر سوچے, اپنے اپنے اعمال پر غور کرے. تو ایک صحابی بولے کہ ہم لوگ جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے مسواک کی سنت کو ترک کر رہے ہیں. کیا بولے؟ مسواک کی سنت کو ترک کر رہے ہیں. حالانکہ مسواک یہ لازمی سنت نہیں ہوتی, اختیاری سنت ہے یہ. لیکن جنگ کے میدان میں کیا بولے؟ اس سنت کو ہم ترک کر رہے ہیں. بولے کہ واقعی جنگ کی مصروفیت ہم کو یہ سنت سے غافل کر دی. صحابہ اپنے مسواک کرنا شروع کیے
تو ایران کے کافر یہ کہتے ہوئے بھاگے اب تک تو یہ قتل کر رہے تھے، اب ہم کو کچا چبا جائیں گے، پھر ایران فتح ہو گیا۔ اس واقعے سے بعض دلائل یہ پیش کیے گئے، ایک سنت بھی اگر ہماری زندگی میں چھوٹی رہے گی اللہ تعالی ہم کو سرفراز نہیں کرے گا۔ اب آئے خلاصہ، یہ سارے بیان کا خلاصہ میرے دوستو کہ صحت چاہیے، صحت چاہیے، خیلولے کی عادت ڈالو، زندگی کا نظام بناؤ، کھانے پینے کا نظام بناؤ، اللہ کے نبی کی سنت پر چلو، انشاءاللہ کوئی بیماری ہم کو چھونے والی نہیں ہوتی۔ کب؟ نبی کے طریقے پر۔ کیوں؟ صحابہ عمل کر کے دکھائے نا، صحابہ عمل کر کے دکھائے۔ اب میں اگر بولا بھائی ایک ایسی بات، اب ہم لوگوں میں سے شوگر کے پیشنٹ کتنے ہیں بھائی؟ میں تو ہوں، میرے کو شوگر ہے 6 سال سے، اور اب مجھے صحت بنانے کی فکر ہوئی۔ میں 106 کلو وزن کا تھا، اب آ کے 78 کلو کا ہو گیا۔ کیوں؟ یہ آنے کے بعد وزن کم کرنا پڑا۔ ڈاکٹر بولے نہیں وزن کم کرو، وزن کرو۔ اب ہارٹ پیشنٹ ہم میں سے بہت ہوں گے، 2 4 5۔ ہارٹ کیوں آتا ہے ذرا سوچو، اگر ہم اس کے عادی بنیں گے تو کیا ہارٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ غذا اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا، ہم غذا کی ضرورت نہیں ہے، غذا ہماری ضرورت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں کیا کہا گیا؟ جس طریقے سے موت تم کو تلاش کرتی ہے، غذا بھی تلاش کر کے تم تک آ جاتی ہے۔ اپنی تقدیر کا آخری نوالا کھانے تک ہم میں کا کوئی آدمی مرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اصول کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ۔ یہ چند دلائل تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے دینے کی کوشش کیا۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اور ایک سنت کا ثواب آپ کو معلوم ہے ایک شہید کے درجے کے برابر۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے بگاڑ کے وقت، میری امت کے فساد کے وقت اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کا اجر دے گا، اور ایک حدیث میں ہے 100 شہیدوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے سنت کو زندہ کرو، اجر بھی بناؤ، صحت بھی بناؤ۔ اب فساد کے معنی قتل غارت گری نہیں، بیرا روی بھی فساد کی ایک دلیل ہے، شر کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سب آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنا۔ اور ایک بات ہمارے شیخ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے پاس دوبارہ آؤں گا، اور آ کر ایک عنوان پر آپ کے سامنے تقریر کروں گا، بہت سے دلائل ہیں اس کے اوپر، اور میں اس عمل کو یہاں پر کم پا رہا ہوں۔ وہ ہے ہم لوگ ٹوپی کی سنت کو ضائع کر رہے ہیں میرے بھائی، ذرا اس کے بارے میں کچھ دلائل ہیں، ان دلائل کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے انشاءاللہ کسی موقع پر ضرور ضرور انشاءاللہ جب بھی آؤں گا تو اسی عنوان پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ڈھیر سارے حدیثوں کے دلائل ہیں، ہمیں حدیثوں میں بڑا فخر ہے۔ ہم لوگ پوچھتے حدیث میں کہاں ہے ٹوپی بنانا؟ بھائی آپ حدیث پڑھے نہیں پڑھے تو یہ سوال مت کرو، یہ سوال مت کرو۔ میں آپ کو 60 سے زائد احادیث انشاءاللہ ٹوپی کے بارے میں دوں گا، اور تاریخی اعتبار سے صحابہ کے عمل اور فقہائے اہل حدیث کے مدلل دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔